अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो गोया अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो। ये हुक्म है अल्लाह का। और जो अल्लाह का हुक्म होता है कुरान पाक में आता है तो वो फ़र्ज़ बन जाता है। उसको शरीयत में फ़र्ज़ या वाजिब कहा जाता है। तो वो लाजमी होता है, उस पर अमल करना हमें हर सूरत में ज़रूरी होता है, यानी वाजिब होता है या फ़र्ज़ होता है। तो इसलिए कुरान पाक का सुनना जो है वो फ़र्ज़ है, यानी कुरान पाक का पढ़ना सुन्नत है और सुनना फ़र्ज़ है। इसलिए गौर करना है कि जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो तो फिर सुनना पड़ जाता है, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा। इसलिए गौर करें, कुरान पाक को ऊंची आवाज़ में पढ़ना उस सूरत में शरीयत में बेहतर है जब वो माहौल इजाज़त देता है। यानी अगर कोई बीमार है तो कुरान पाक ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ सकते। अगर आपको मालूम है कि आपकी ऊंची आवाज़ से दूसरे लोगों को वो तकलीफ़ होगी, यानी तकलीफ़ से मुराद है गैर मुस्लिम हैं, कोई ऐसे लोग हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होगा, तो बेहतर अमल है कि आप कुरान पाक को आहिस्ता पढ़ें। कुरान पाक को आहिस्ता पढ़ना कुरान पाक को ऊंचा पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इसके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस मरवी है। ये कुरान पाक को आहिस्ता पढ़ना 70 दर्जे बेहतर है कि आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। तो इस तरह से ऊंची आवाज़ में पढ़ना, वैसे भी गौर करें कि अगर कोई बंदा टॉयलेट में है, कोई बंदा किसी ऐसी जगह पर है, तो वो फिर जब पढ़ा जाएगा साफ ज़ेरे उस तक आवाज़ पहुंचेगी तो सुनना वाजिब हो जाएगा। तो वो बंदा किस हालत में होगा। तो इसलिए कुरान पाक का अदब है, उसका एहतराम है, उसका एहतराम करना ज़रूरी है कि उसको ऐसी आवाज़ में पढ़ा जाए जो मुनासिब है। माहौल का मुआयना करके और देखकर फिर उसके हिसाब से अगर ऊंचा पढ़ने की इजाज़त मिलती है माहौल में तो फिर ऊंचा पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर उसको आहिस्ता पढ़ना ही बेहतर होगा। क्योंकि अब इसी तरह मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि बाज़ लोग कैसेटें लगा देते हैं कुरान पाक की और बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो कुरान जो कैसेट में या कुरान पाक तिलावत हो रही है तो वो अब सुनी नहीं जा रही, वो अल्लाह की बातचीत है। अल्लाह की बातचीत को सुनना पहला फ़र्ज़ है। अगर हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसी की इबादत करते हैं, वही हमारा रब है, वो सब कुछ है। अल्लाह अकबर भी कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन जब अल्लाह की बात हो रही होती है तो उस वक्त अपनी बातें शुरू कर देते हैं, तो किधर जाता है वो अल्लाह अकबर कहना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर तो फिर बड़े खुद हो गए जो बात कर रहे हैं कि अल्लाह जो सबसे बड़ा है उसकी बात चल रही है और उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि ख़ुद बोलना शुरू हो गए हैं, तो हमारा वो अल्लाह अकबर कहना फजूल हो गया ना। तो इसलिए गौर करना है कि हमारे आमाल जो हैं वो किधर हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमारी सूरत हाल कैसी है। इसलिए अल्लाह ताला की नाराज़गी हो जाती है। अल्लाह का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोश होकर सुनो सुनो और ख़ामोश रहो। लिहाजा ये हम पर वाजिब हो गया, ज़रूरी हो गया। तो इसलिए जब भी कुरान पढ़ा जाए उसको सुनना चाहिए
اس کی طرف خیال کرنا چاہیے اور سب کچھ چھوڑ کے۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ان پہ بھی ضروری ہے کہ وہ ماحول کے دیکھیں، ماحول کے مطابق اگر اجازت ملتی ہے ماحول میں کہ اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر خاموشی سے ہی پڑھنا بہتر ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج ہی رات ختم کر دینا ہے۔ بعض لوگ قرآن پاک ایک رات میں بھی ختم کر دیتے ہیں، بعض 2 دن میں، 3 دن میں، بعض ہفتے میں، 2 ہفتے میں۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاوا کریں کہ بھئی میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، اور جس طرح کہ عام طور پر ماہ رمضان میں ہوتا ہے کہ میں نے جی اتنے ختم کر دیے ہیں۔ آپ نے کتنے کیے؟ میں نے جی 25 ختم کر دیے۔ آپ نے کتنے قرآن پاک ختم کیے؟ میں نے 20 کر دیے، میں نے اتنے کر دیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھیں، اس کے الفاظ صحیح ادا کریں، اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کا چاہے، اور پھر وہ سمجھ بوجھ کے بھی کوشش کریں۔ اگر ایک ختم بھی ہو جائے تو وہ چاہے آپ لاکھ ختم کر لیں، تو ایک ختم جس میں آپ قرآن پاک کی شد مد زیر زبر پیش کو صحیح مخرج سے ادا کریں گے، اور پھر اس کو سمجھ بوجھ بھی اس کی آپ میں آئے گی، تو تب اس کی شان ایسے پڑھنے کی اور بلند ہوگی۔ تو وہ پڑھنا چاہے آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، اور ایک دفعہ آپ سمجھ بوجھ کے اور تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کر لیں، تو پھر اس کی شان کروڑوں دفعہ قرآن پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں قرآن کا جو تلفظ ہے اس کو صحیح ادا کریں، اور دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب سمجھیں، پھر سمجھ کر اس پر چلنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہی کتاب ہمیں نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتی ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ آخرت میں قیامت کے دن 3 ایسے بندے ہوں گے جن کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بندہ وہ بھی تو ہوگا جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اور صرف پڑھتا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور پھر پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ قیامت والے دن کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو دوسرے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلیں، تو دعوت دینا دوسرے بندوں کو نماز کی طرف، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے خاص کرم و رحمت میں ہوگا، اور اس پر بھی کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔ اور تیسرا بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کوئی بزنس کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی آفیسر ہے بڑا، تو وہ اپنے محتاط جو بندے ہیں ان کے ساتھ نرم رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ ان کو ان کی مزدوری بھی دیتا ہے، اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی کرتا ہے، جو سلوک کرتا ہے وہ بھی اسلامی طور پر بہتر ہوتا ہے، اور نرم رویے کا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا ہوتا ہے۔ تو ایسا بندہ بھی قیامت والے دن ہر قسم کے غم سے آزاد ہوگا، اور بے غم ہوگا، پرسکون ہوگا۔ تو پرسکون بندوں میں تلاوت کلام پاک کرنے والا اور قرآن پاک کو سمجھ کر اپنے زندگی میں اپلائی کرنے والا،
پھر نماز کی طرف بلانے والا، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے کوئی کام دیا ہے، یا اس کا کوئی ریسورس ہے، دکان ہے، کوئی چیز ہے جس میں اس کے محتاط بندے کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اسلام کے مطابق ڈیلنگ کرتا ہے، سلوک کرتا ہے، اور ان کی جو مزدوری ہے وہ صحیح طرح سے ادا کرتا رہتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بھی بے خوف ہوگا قیامت کے دن۔ قرآن پاک کا پڑھنا، یعنی آپ غور کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور یہاں پر ایک سب سے اہم جو حدیث ابن ماجہ میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا، ایک آیت کا پڑھنا، صرف قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا، پھر اس کو پڑھ کر سمجھنا، کب؟ صبح کے وقت، قرآن الفجر ہے کہ قرآن کو فجر کے وقت پڑھنا، تو صبح کے وقت قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا، پھر وہ پڑھ کر اس کو سمجھنا، تو اس ایک آیت کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا، یہ ایک رات میں 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر ایک بندہ 100 نفل پڑھ لیتا ہے، 100 رکعات نفل پڑھ لیتا ہے، اور دوسرا بندہ صبح سویرے اٹھ کر ایک آیت قرآن پاک کی پڑھتا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ تشریح اس کو سمجھ لیتا ہے، تو گویا وہ بندہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ لیا، اس کو پڑھ لیا، تو وہ بندہ اس بندے سے بہتر ہے جس نے پوری رات قرآن پاک کی 100 نفل ادا کیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر اس نے ایک چیپٹر قرآن کا پڑھ لیا، چیپٹر سے مراد ہے کہ ایک سورت پڑھ لی، ایک سورت پوری قرآن پاک کی اگر ایک بندے نے پڑھ لی، تو ابن ماجہ میں حدیث جو ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، تو اس میں ہے کہ ایک بندہ جو صبح سویرے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیتا ہے، تو وہ ایسے ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے جو 1000 نفل رات میں ادا کرتا ہے۔ تو گویا ایک سورت کا صبح سویرے پڑھ لینا رات کو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، دیکھیں نا کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آسمان والی جو مخلوق ہے ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اور زمین جیسے ہمیں نظر آتے ہیں، اور آسمان والوں کو زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی مسلسل باقاعدہ تلاوت ہوتی رہتی ہے، اور اس گھر کے رہنے والے پھر قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور روحانی ترقی اور روحانی اور ذہنی ہر طرح کا سکون ملتا ہے، اور شیطان اور برائی پیدا کرنے والے تمام عوامل یا ایسی مخلوق جو برائی کو ایکسائٹ کرتی ہے، برائی کو پیدا کرتی ہے یا برائی کو آگے چھوڑتی ہے، تو وہ سب نکل جاتی ہے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو گھروں میں اگر قرآن پاک پڑھنے کا مسلسل باقاعدہ اگر یہ پروگرام بن جائے، اور اگر ماں باپ صبح شروع کریں کہ پڑھنا فجر کے وقت، تو بچے بھی ضرور پڑھیں گے، کیونکہ بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھا کرے،
اگر ماں باپ سمجھتے ہیں قرآن پاک کو تو بچوں کو سکھایا کریں، ترجمہ تشریح سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ اب اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں۔ تو قرآن پاک کا جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، جب تک اس کا ذہن خالی رہتا ہے، یعنی ہر کسی قسم کے وسوسے خیال سے، تو وہ اس کی تلاوت اللہ پاک خود سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا۔ جب تک اللہ کے کلام کو بندہ پڑھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کا نہ خیال ہوتا ہے، نہ گمان ہوتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی، اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، صرف قرآن پاک کی طرف لگا ہوتا ہے، اگر ایسا بندہ جب تک ایسی حالت میں رہتا ہے، اس کی تلاوت خود رحمان یعنی رب تعالیٰ خود سنتا ہے۔ جب بندہ اپنے ذہن میں کسی اور خیال کو لاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر فرشتے اس کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہم اپنے ذہن کو بھی خالی کر کے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ہماری بات چیت وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوگی، اور پھر بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب ایسی آیت میں آئے گا جہاں پر مغفرت کی بات ہے، تو وہاں جب دعا کرے گا، آیت جب پڑھ کے کہ یا اللہ، جس طرح اس میں آیت میں بیان ہے کہ تو اتنا غفور و رحیم ہے، تو میرے اوپر بھی کرم فرما، میرے سارے گناہ معاف فرما، پھر جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرے گا۔ تو بہتر عمل ہے نا کہ ہم اگر ذہن کو خالی کر کے بیٹھیں گے تو دعائیں بھی قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی ہمارے ساتھ ہماری وہ تلاوت سن رہے ہوں گے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور قرآن کو یاد رکھنا ہے کہ کسی ایسے سٹائل میں نہ پڑھیں جیسے یہ گانا گانے والا سٹائل ہوتا ہے، میوزیکل سٹائل ہوتا ہے کسی اس طرح کا، وہ یا پھر یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں باتیں کرتے کرتے قرآن کی کسی آیت پر مذاق کر لیتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ایسا کرتا ہے یا قرآن پاک کی کسی آیت پر وہ ہنستا ہے، یا اور دوسری یہ بات ہے، یا وہ اس کو چڑھاتا ہے یا ایسے کچھ فیلنگ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے جس میں وہ اس کو پسند نہیں کر رہا، تو اس کے سارے اعمال جو نیک کیے ہوتے ہیں سب برباد ہو جاتے ہیں، کک نہیں بچتا اس کا، کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرنا، اس کا ادب نہ کرنا، تو یہ سارے کے سارے بندے کے جو نیک اعمال ہیں ان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے معاملے میں ذرا کیئرفل رہنا چاہیے، اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ادب کی ضرورت ہے، احترام کی ضرورت ہے، اور اپنی آواز کو ایسی آواز بنائیں کہ جیسے خوف خدا سے لرز رہی ہو، اس طرح پڑھیں قرآن پاک کو بھی۔ اور ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کا ریوارڈ جو ہے، اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہیں، اللہ سے عرض کریں یا اللہ اس قرآن پاک کا جو ثواب دینا ہے ہمیں وہ آخرت میں دے دینا۔ تو آخرت میں دیکھنا پھر کتنا بڑا اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا، اور بندہ خوش اتنا ہوگا کہ اس کی انتہائی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن پاک کی طرف جب آپ خیال کریں، ذرا سوچ سمجھ کے خیال کریں، کیونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ بڑے مالک جس کو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، تو لہٰذا اس کی عزت بھی اسی طرح ہی ہمیں کرنی ہے جس طرح کی اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔